बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नज्जयनाहु व लूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत से प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में इस वक्त जो मौजू चल रहा है वो शिर्क अल कुबूर है, जिस पर काफ़ी तफसील से गुफ्तगू मैं उसकी रहमत से कर रहा हूँ। गुज़श्ता प्रोग्रामों में आपने ये समात फरमाया कि मैंने कुरान और सुन्नत से अंबिया और सालिहीन की कबूर का बाबरकत होना आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। जो उलमाए सलफ़ थे यानी सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन और मुहद्दिसीन के हवाला जात से कि उनके यहाँ सालिहीन की कबूर वो बाबरकत हैं और बरकत का ज़रिया हैं। तो आज इस प्रोग्राम की इस हवाले से ये आखिरी नशिस्त है कि अंबिया और सालिहीन की कबूर बाबरकत हैं, उसकी तफसील मैंने अर्ज़ कर दी। इसके बाद इंशाअल्लाह शिर्क अल कुबूर पर ही इसका दूसरा हिस्सा कि कबूर के अंदर हयात होती है उस पर गुफ्तगू होगी। तो शिर्क बाबरकत कबूर सालिहीन का बाबरकत होना मैंने डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला नाज़रीन के दिलो दिमाग में इस बात को अपनी रहमत से उतार दे। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो ये किया है कि मैं इसी मसले को एक दूसरे अंदाज से आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँ। मैंने आपके सामने मुहद्दिसीन के हवाला जात से ये अर्ज़ किया कि कबूर सालिहीन की कबूर से नूर निकलता था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास करके पिछले प्रोग्राम में उनका तज़किरा आया, गुज़श्ता से गुज़श्ता प्रोग्राम में। और ये भी मैंने अर्ज़ किया कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मकाम पर कुब्बतुज़्ज़मा जिसे कहा जाता था, जहाँ अल्लाह ताला से वो कलाम फरमाते थे। हाफ़िज़ इब्न कसीर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्सा में इसका तज़किरा किया अपनी तारीख़ के अंदर और सीरतुन नबी के अंदर कि लोग वहाँ से बरकत हासिल करते थे। और ये दूसरा हवाला मैं अर्ज़ कर दूँ कि हाफ़िज़ इब्न कसीर ने सीरतुन नबी के अंदर ये ज़िक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, ये बात उन्होंने हज़रत ख़िज़र के किस्से में लिखी, जहाँ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वो तज़किरा करते हैं। फिर वो हज़रत ख़िज़र के बारे में ये बहस करते हैं कि वो नबी थे या वली थे। फिर वो ये बहस लाते हैं कि वो अभी ज़िंदा हैं या नहीं। तो ये तमाम तज़किरे उन्होंने किए हैं जिसकी तफसील का आज मौका नहीं, लेकिन उसमें एक जो बात उन्होंने ज़िक्र की है वो उसका ताल्लुक़ मेरे मौजू से है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होने के लिए, तो रस्ते में चलते एक कब्र से बहुत ज़्यादा खुशबू आई। तो जिब्राईल अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जन्नत में जाना है और ये जो एक कब्र से खुशबू आ रही है ये ऐसी खुशबू है, ये अगर इब्न कसीर ने ना कहा होता तो मैं ये अल्फाज न कहता। वो कहते हैं कि जन्नत में आप जाएंगे इससे बढ़कर वहाँ भी खुशबू नहीं पाएंगे। तो ये अल्लाह की एक वलिया और सालेहा और नेक बंदी की कब्र से खुशबू आ रही है। फिर वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि ये वो सालेहा औरत है कि जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी और फ़िरऔन को उसकी खबर हुई
اس نے اسے اور اس کے خامد اور بچے کو شہید کر دیا۔ تو جب فرعون نے اس کو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے تو وہ اس کو شہید کرنے لگا، کہنے لگا تیرے بچے اور تیرے خامد کو بھی شہید کر دوں گا، مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اس نے تو کہا، تو اس نے کہا قتل کر دے لیکن ایک مہربانی کرنا کہ ہم کو ایک قبر میں دفن کرنا۔ یہ میاں بیوی کی محبت کا بھی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ایک قبر میں دفن کرنا۔ تو جب ان کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، اس نے شہید کر دیا فرعون نے، تو یہ ان کی قبر ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبروں سے خوشبوئیں بھی آتی ہیں، نور بھی نکلتے ہیں، وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ یہ تمام میں نے تفصیل سے عرض کر دیا، لیکن آج میں نے جتنا وہ عرض کیا ہے اس کو ایک دوسرے طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس انداز سے یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ قبور صالحین پر تو شیطان نکلتے ہیں، وہاں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، بتوں کے پاس بھی تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہاں جانا شرک ہے، وہ تو شرک کے اڈے ہیں، وہ سارے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ اب انہی لوگوں کا ایک دوسرا رخ میں آپ کو آج دکھانے لگا ہوں۔ اس پر میں کم سے کم تبصرہ کروں گا ان واقعات پر۔ اگرچہ میرے ایک فاضل دوست نے، جب میں نے ان سے یہ گفتگو کی کہ یہ میں نے بیان کرنا ہے، تو انہوں نے کہا ہر بات پر تبصرہ ضروری ہے۔ تو کہیں کہیں میں تبصرہ کروں گا لیکن کم کروں گا تاکہ جو باتیں میں نے کہنی ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ جو لوگ اس کو شرک، بدعت اور جانے والوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، انہی لوگوں کا ایک دوسرا رخ دیکھیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے العقود الریہ، مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ یہ کتاب حافظ محمد ابن احمد ابن الہادی بن قدامہ المقدسی ابو عبداللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب اس کے نام سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حافظ ابن تیمیہ کے مناقب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ ان کے فضائل و مناقب تقریباً یہ 500-550 صفحے کے قریب کتاب ہے جو مناقب ابن تیمیہ میں لکھی گئی، ان کی شان میں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ جب ہم کسی ولی اللہ کی شان میں کوئی کتاب ہمارے علماء میں سے، دوستوں میں سے کوئی تحریر کرے تو اس کو شخصیت پرستی کا نام دیا جاتا ہے کہ اشخاص کی کیوں آپ کرتے ہیں تعریف، اللہ کی تعریف کریں، قرآن کی تعریف کریں۔ وہ لیکن وہ مسائل ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں تو 550 صفحے کی ایک کتاب ہے۔ اس کے آج میں حوالہ جات سارے نہیں دینا، میں نے چند ایک اس سے نکال کر آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ جب اشد و رحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف سفر کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر میں گفتگو کروں گا، تو پھر میں ان کتابوں کو زیادہ تر ان کے حوالہ جات دوں گا۔ آج میں نے ایک نمونہ دکھانا ہے۔ حافظ ابن الہادی یہ ابن تیمیہ کے سینئر شاگردوں میں ہے۔ ان کے سینئر 3 شاگرد ہیں، اور بھی ان کے شاگرد ہیں لیکن 3 سینئر شاگرد ہیں ان کے۔ ایک سب سے ٹاپ نمبر پر یہ آتے ہیں حافظ ابن الہادی، اس کے بعد حافظ ابن القیم، اور پھر حافظ ابن کثیر۔ تو یہ 3 سینئر شاگرد ہیں جو ان کے گنے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب جو انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کی شان اور مناقب میں لکھی ہے، اس سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جو کچھ میں نے پیچھے اپنے دروس میں بیان کیا ہے وہ ذہن میں رکھ کر ان باتوں کو سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں حافظ مزی نے، جن کی کتاب تہذیب الکمال کے میں اکثر حوالے دیتا رہتا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حافظ مزی بھی حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں جایا کریں، حافظ ابن تیمیہ کی مجلس میں جایا کریں اور وہاں جا کر دیکھا کریں، ان کی گفتگو سنا کریں۔ تو حافظ ابن الہادی کہتے ہیں کہ جب میں اول منشأتی اذا، جب میں سب سے پہلے ان کی مجلس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ فی ختم او مجلس ذکر خاص مع الاحد المشائخ المذکورین،
جب میں وہاں گیا تو میں جاتا تو کبھی تو ختم قرآن کی مجلس ہوتی تھی، یعنی قرآن خوانی کی مجلس ہوتی تھی، اور کبھی وہ ذکر کی مجلس ہوتی تھی اور مشائخ وہاں موجود ہوتے تو وہاں تذکرہ چل رہا ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی مجلس کے اندر میں نے یہ بات دیکھی کہ حافظ ابن تیمیہ کی وتأثیراً فی النفوس وحیبہ مقبولہ، ان کے اندر ان کی گفتگو میں ایک خاص تاثیر تھی، یعنی اثر تھا کہ جس سے لوگ جو تھے ان کی بات کی طرف زیادہ توجہ کرتے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ فلاں ولی اللہ کی کلام میں تاثیر ہے تو کہا جاتا ہے کہ تاثیر تو صرف اللہ کی ذات میں ہے، کسی کو مؤثر ماننا تو سرے سے شرک ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، پھر وہ ہو گیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ کی شان میں بیان کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کا مقام یہ تھا کہ ان کو درایت میں بڑا کمال حاصل تھا، روایت میں تھا، فی کل فن، ہر فن میں، علا بنائے ہی جن سے ہی، بس ان کو ہر فن میں وہ کمال تھا۔ آگے جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ بڑا قابل غور جملہ، وہ کہتے ہیں وَلَمْ تَرَى عَيْنُ مَنْ رَآهُ مِثْلَهُ وَلَا رَأْتُمْ عَيْنَهُ مِثْلَ نَفْسِهِ۔ وہ کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کا یہ کمال ہے کہ کوئی محدث، کوئی فقیہ ابن تیمیہ کی مثل نہیں گزرا، اور ابن تیمیہ وہ شخص تھے کہ ابن تیمیہ نے کسی کو اپنی مثل نہیں دیکھا۔ ان کا یہ کمال تھا، اتنے بڑے محدث اور وہ عالم تھے۔ یہ ان کی کتاب کی، ان کے علم اور تاثیر کی بات کرتے ہیں۔ آگے ایک بات ہے، یہ ممکن ہے کسی کے کام آ جائے، تو ابن الہادی یہ لکھتے ہیں کہ وَلَهُ شرح کلام شیخ عبد القادر فی غیر موضع نحو مجلد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غوث اعظم کا نام نہیں لکھا، یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے وَلَهُ شرح کلام شیخ عبد القادر فی، کہ عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کی ایک کتاب ہے جس کی انہوں نے شرح کی ہے ایک جلد کے اندر۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے کمالات تھے، ان کے بہت زیادہ تھے، وہ بڑے علمی شان کے مالک تھے۔ آگے ایک وہ قول نقل کرتے ہیں ابن دقیق العید کا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ابن تیمیہ کا کلام سنا تو وہ کہنے لگے کہ وَسَمِعَ كَلَامُهُ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ سَأَلُوا بَعْدَ الْإِنْقِضَاءِ الْمَجَالِسِ فَقَالَ هُوَ رَجُلٌ حِفْظًا۔ ان کے حفظ اور کمال کی انہوں نے بات کی کہ ان کی بڑا حفظ ہے، ان کا بڑا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کلام سنا بعد سمع کلام ہی تو وہ کہنے لگے ما كنت اظن ان اللہ بقا یخلق مثل ذلك۔ وہ کہنے لگے ان کا کلام سننے کے بعد کہ میرا یہ خیال ہے کہ ابن تیمیہ کا ہم مثل، اور اب اللہ ان جیسا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ابن تیمیہ جیسا بندہ خدا پیدا نہیں کرے گا۔ یہ ان کو کس نے علم دیا؟ کہ اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ اب ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا؟ اور کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ اور اتنی بڑی بات کہہ دینا وحی کے علم کے بغیر، کیا یہ جائز ہے؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فرض کریں کہ فلاں شخص جیسا کوئی بندہ اللہ پیدا نہیں کرے گا، تو مجھے تو پھانسی، شرک کی ایک پھانسی پھائی لگائی جاتی، اس پر لٹکا دیا جاتا کہ تمہیں یہ کیسے علم ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال ان کی مرضی۔ تو میں نے یہ کہا، میں نے دوسرے اینگل سے یہ بات سمجھانی ہے آج آپ کو۔ آگے کہتے ہیں کہ وَظَهَرَ فِيهَا مِنْ كَرَامَةِ الشَّيْخِ وَإِجَابَةِ دُعَائِهِ واضح، ان کی بہت سی کرامات ظاہر ہوئی ہیں، اور جب وہ دعا کرتے تھے تو ایسے دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اس کی چند مثالیں جو انہوں نے دی ہیں، شیخ مرعی نے دی ہیں، وہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ اب شفاعت کے بارے میں نے پورا پروگرام کیا، تو شفاعت کے بارے میں کئی نشستوں میں نے کیا کہ بس یہی میں ثابت کرتا رہا کہ نہیں، جو شفاعت ہے وہ ان کو مقام شفاعت حاصل ہے، وہ شفاعت کریں گے۔ اس کے جواب میں خوارج کے اقوال میں آپ کو بتاتا رہا کہ وہ کہتے تھے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق شفاعت ہوگا وہ مقبولہ نہیں ہوگا، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ قبول کرے، ان کی اتھارٹی نہیں ہوگی کہ بس وہ کہہ دیں تو قبول ہو جائے گی۔ یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ۔ اور حافظ صاحب کی جب انہوں نے، شیخ ابن الہادی نے یہ مناقب ابن تیمیہ کے اندر ان کا مسئلہ بیان کیا، تو وہ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دیا تھا. پہلے وہ علم کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کلمتہ قائمہ حجت ظاہرہ. آگے کہتے ہیں ولایتہ مقبولہ، ان کی جو ولایت ہے وہ مقبول ہے. شفاعتہ مجابہ، اور جو ان کو شفاعت اللہ تعالیٰ نے حق شفاعت دیا ہے وہ مقبول ہے، اور وہ اتنا مقبول ہے کہ جب وہ کوئی دعا کریں تو اللہ قبول کرتا ہے اور قیامت کے دن کرے گا. یعنی اگر وہ سفارش کریں تو رد نہیں، اور اگر مصطفیٰ کسی سے کی سفارش کریں تو دیکھا جائے گا کہ اللہ قبول فرماتا ہے یا نہیں. اور دعوتہ ملتمسہ برکتہ مکرمہ، سبحان اللہ، یہ ساری ان کی باتیں جو ہیں وہ قبول ہیں. اب وہ شفاعت کی بات آپ نے سن لی کہ ان کو مقبولہ حاصل تھی. اب برکت کے موضوع پر میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، پہلے تو کہ تبرکات کے بارے میں، اور پھر یہی اس کا چلتا ہوا موضوع ہے کہ قبور صالحین بابرکت ہوتی ہیں، تو اس پر شرک کی مشین کرنے چلتی ہیں. اب حافظ ابن الہادی کا سنیے وہ کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں قال فحمد اللہ تعالی اسنا علیہ بما هو اہلہ ودعا فی ذلک الموطن دعاہ وجدت برکتہ فی ذلک الوقت وبعدہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا حافظ ابن تیمیہ کی زندگی میں کہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا تھا دمشق کے اندر. تو جب وہ حملہ کیا دمشق کے اندر تو حملے کے وقت انہوں نے ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی دعا کی. پہلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور پھر وہ بعد میں دعا کی اس مقام پر. تو وہ کہتے ہیں فی ذالک الموطن، جہاں انہوں نے دعا کی دعاہ وجدت برکتہ، اور وہاں پر تو برکت ہی برکت پائی گئی ہے. جس دن شیخ نے اس مقام پر دعا کی تھی اس دن بھی وہ مقام برکت والا تھا، آج بھی وہ برکت والا ہے، اور بعد میں بھی وہ برکت والا رہے گا. میں صدقے جاؤں، میں اپنی جان قربان کروں اس کلام پر. جب میں اس کو دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں یا آپ سنیں گے، ایک طرف تو یہ تھا کہ جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جس غار میں وہ بیٹھے وہ ماوا شیطان ہے، نعوذ باللہ، وہاں کوئی برکت نہیں ہے. انبیاء صالحین کے مقامات پر کوئی برکت نہیں ہے، وہ شیطان کی جگہ ہیں، وہاں شیطان ظاہر ہوتے ہیں. یہ ابن تیمیہ کے حوالوں سے میں پڑھ چکا ہوں، اب دوبارہ میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. وہاں برکت نہیں ہے، قبور صالحین پر برکت نہیں ہے. گنبد خضرا میں جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہاں برکت نہیں ہے. اس جگہ کی برکت ثابت کرنے کے لیے تو یہ سارے پروگرام میں کر رہا ہوں، لیکن جہاں حافظ صاحب نے دعا کی ہے پھر سن لے، وَدَعَلِي فِي ذَلِكَ الْمَوْتِنِ دُعَاهُ وَجَدْتُ بَرَكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ. آج بھی برکت ہے، کل بھی برکت ہوگی، وہ مقام بابرکت ہے. حافظ صاحب کے قدم لگیں تو وہ مقام بابرکت بن جائے، اور جہاں مصطفیٰ کے قدم لگیں اس مقام کو بابرکت ثابت کرنے کے لیے ہمیں حوالوں کی ضرورت، ہم سے قرآن اور سنت پوچھا جائے، ہم سے محدثین کے حوالے پوچھے جائیں. لیکن جہاں انہوں نے قدم رکھا اس کی برکت ہے، بس وہ تو قبول ہی قبول ہے. یہ لکھ کون رہا ہے؟ یہ کوئی میں کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا کہ جس نے حافظ ابن تیمیہ کو دیکھا نہ ہو. انہوں نے برسوں گزارے ہیں حافظ صاحب کے ساتھ، حافظ ابن تیمیہ کے ساتھ. شیخ ابن الہادی نے اور العقود الریہ فی مناقب شیخ الاسلامی ابن تیمیہ اس کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں. ابھی تو طبیعت صاف ہو جائے گی جب میں اگلی باتیں بتاؤں گا. اسی کتاب کے اندر گو ڈائریکٹلی میرا اس حوالے سے آج کے موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن نوٹ کر لیں حافظ صاحب کیا ابن الہادی شیخ ابن الہادی کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وقان الحافظ جمال الدین المزی، جن کی کتاب تہذیب الکمال کے میں اکثر حوالے دیتا رہتا ہوں، جرح و تعدیل کی بڑی عظیم کتاب ہے. اس کے بارے میں ان حافظ مزی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یقرأ صحیح البخاری لأجر الاستقاء فقرا یوم الاثنین الثانی والعشرین من رجب. وہ کہتے ہیں کہ حافظ جمال الدین جو حافظ مزی جو ہیں، انہوں نے 22 رجب کو پیر کے دن بخاری پڑھی، اس مقصد کے لیے ختم بخاری کیا، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، اور ختم کیا بخاری کا.
اور لکھ رہے ہیں ابن الہادی کہ انہوں نے بخاری کا ختم کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ختم قرآن کریں گھر کے اندر، گھر میں نیا مکان لیا ہے یا دکان لی ہے، اس کے اندر قرآن کریم کا ختم کریں اور یہ کہیں کہ اس سے برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرمائے گا، تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں او خدا کا خوف کرو، کیوں شرک کر رہے ہو؟ نئی دکانیں کھول کر ان کے اندر قرآن کا ختم حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، حضرت عثمان نے کیا تھا، حضرت علی نے کیا تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین نے یہ ختم کیے تھے۔ تو اگر ان پر اتنے دلائل ہم سے طلب کیے جاتے ہیں تو یہ ختم بخاری حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، حضرت عثمان نے کیا تھا، حضرت علی نے کیا تھا، اس پر تو بدعت کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ یہ تو بڑی تعریفی انداز میں کہا گیا کہ حافظ مزی بخاری کا ختم کیا کرتے تھے۔ ختم بخاری پر میں نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بتا دیا کہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ تو اجماع ہے اس کے اوپر کہ جہاں ختم بخاری ہو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے ختم بخاری کریں، صرف میرا اتنا سوال ہے کہ اگر ختم بخاری کی اتنی برکات ہیں تو ختم قرآن کی کتنی برکات ہوں گی؟ تو یہ بھی حافظ ابن الہادی نے اس کا ذکر کیا ہے، اس بات کا بھی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ایک طرف وہ حافظ ابن تیمیہ کے جو زندگی ہے، حالات زندگی ان کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حافظ صاحب اس بات پہ بڑے سخت تھے اور بڑی تقریریں اس پر کیا کرتے تھے کہ قائمون فی وجوہ العامہ مما احدثوا من تعظیم المیلاد والقلندس، وہ کہا کرتے تھے یہ جو میلاد کی تعظیم کرتے ہیں لوگ اور شمع جلاتے ہیں، وشائنین ویکبیر القبور والاحجار والتوسل اندہا، وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، درختوں کی تعظیم کرتے ہیں، وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے کہ یہ جو چوما جاتا ہے قبور کو اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے، اسی کے ختم کرنے کے لیے تو آقا آئے تھے، میلاد کا جو ہے نا تعظیم ختم کرنے کے لیے تو آقا دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اب ایک طرف یہ حوالہ یاد رکھیں، ابھی میں اسی کا آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیں، میں اس کا دوسرا رخ دکھا رہا ہوں، ذرا آپ کو تفصیل سے دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ آخر آپ حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں 24 پیج کے اوپر، وہ کہتے ہیں وَحَصَلَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ خیر کثیر، سبحان اللہ، ان کی مجلس میں بڑی برکت ہوتی تھی، بڑا خیر کثیر ہوتا تھا۔ وَكَانَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَشَائِخِ، اور جہاں وہ مجلس کرتے بڑے بڑے مشائخ اس کے اندر آتے، اور آگے جو جملہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اور اس کو یہ تو میں نہیں کہتا کہ لکھ لیں، میری کیا لکھنے والے حوالہ جات ہیں میرے، لیکن غور فرما لیں بس۔ وہ کہتے ہیں وَاسْتَمَرَّ الشیخ بعض ذالک علی عادتہ الکلام علی شد الرحال الی القبور، وہ کہتے ہیں شیخ کی جہاں بھی مجلس ہوتی وہ خیر کی مجلس ہوتی، برکت کی مجلس ہوتی، اور شیخ کی عادت یہ تھی کہ اس مجلس کے اندر کوئی مجلس ہو، خواہ وہ کسی ٹاپک کی مجلس ہو، لیکن شیخ کی عادت یہ تھی کہ وہ اس مجلس کے اندر شد الرحال الی القبور پر ضرور گفتگو کرتے، کسی نہ کسی طریقے سے بات کو موڑ کر لے آتے۔ ساری زندگی شیخ کی گزر گئی، وہ یہی کہتے رہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف سفر کر کے جانا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ اگر مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے کسی نے آقا کی قبر کا نیت کر لی، قصد کر لیا، قصد الی زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شرک اور بدعت ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، شیخ ابن الہادی کہتے ہیں یہ شیخ کی عادت بن گئی تھی، کوئی بھی مجلس ہو، غم کی ہو، خوشی کی ہو، پڑھانے کی ہو، بس اور کسی موضوع کا تذکرہ کریں نہ کریں، اس کا تذکرہ ضرور کرتے تھے کہ وہاں سے برکتیں نہیں ملتی، وہاں پر تم نے نہیں جانا۔ اب آگے وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ جب وہ لوگ بہت سے خلاف ہو گئے تو جو علماء تھے وہ کہنے لگے، وہ جو دمشق کے علماء تھے فی حق کی شیخ، وہ شیخ کے حق میں کہنے لگے فقال احدہم ینفع فنفی القائل، اور دوسرے نے کہا یقطع لسانو فقطع لسان القائل، تیسرے نے کہا وقال آخر
युअज़्ज़र फ़उज़िर अलक़ाइल, तीसरे और किसी ने कहा युहबसु फ़हुबिस अलक़ाइल। वो कहते हैं किसी, जब उन्होंने कहा ना हुजूर की मजलिस की तरफ नहीं, रोज़ा की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो जो दमिश्क के मशाइख थे उन्होंने कहा इस शख्स जो है ना इसकी इतनी मुखालफत की गई, किसी ने कहा इसकी ज़बान काट दी जाए, किसी ने कहा इसको जेल में बंद कर दिया जाए, किसी ने कहा इसके जो है ना वो ताज़ीर, इसके ऊपर एक हद नाफिज की जाए। तो वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने जो कुछ कहा था मुखालफत में, अगर किसी ने कहा था ना इसकी ज़बान काट दी जाए, तो उसने बाद के वक़्त में कोई जुमला कहा, लोगों ने उसकी ज़बान काट दी। जिसने कहा था कैद किया जाए, उसको कैद कर दिया गया। यानी जो जो किसी ने शेख के हक में कहा था सजा के तौर के ऊपर, वही कुछ उनसे हो गया। ये शेख की करामात हैं जिनका उन्होंने ये जिक्र किया है। अब वो टाइम गुजरता जा रहा है, मैंने तो बहुत सी बातें आपको सुनानी है। आगे वो कहते हैं कि इब्न तैमिया का जनाजे के बारे में आखिर में वो सारे मैंने छोड़ दिए, क्योंकि फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो बात करेंगे उसके ऊपर। मैं आखिर में आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं जब शेख दुनिया से गए, उनका विसाल हुआ, वो उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो वो कहते हैं उनको मकबरतुस्सूफिया में इला मकबरतुस्सूफिया फदुफिना बिहा, उनको दमिश्क के अंदर एक कब्रिस्तान है जिसको मकबरा सूफिया कहा जाता है, तो उसके अंदर उनको दफन किया गया उनके भाई के साथ। वो कहते हैं जब वो जेल के अंदर थे, ये शेख इब्नुल हादी के मैं हवाले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे भी आगे पढ़ता हूँ, हाफिज़ इब्न कसीर के भी। वो कहते हैं कि जब जेल के अंदर थे, वह ख़त्मुल कुरान मुद्दा इकाम बिलकिला समानीन औ अहदा व समानीन ख़त्मतन, जब वो अंदर थे वहाँ पर तो उन्होंने तकरीबन किला के अंदर 81 कुरान जो थे, 81 कुरान जो थे वो ख़त्म किए। अब यहाँ मैं सिर्फ इतना इशारा दे दूँ कि आजकल जो नए मुबल्लिगा और मुबल्लिगात जो हैं ना, वो जब टीवी पर बैठते हैं और बैठती हैं तो वो ये कहते हैं कि कुरान करीम को अलहमद से लेकर वन्नास तक ख़त्म करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ें और उस पर अमल करें। कुरान तो अमल के लिए है, कुरान ख़त्म करने के लिए थोड़ा है कि एक तरफ से शुरू कर दें और ख़त्म करते जाएं कि जी मैंने रमज़ान में 10 किए हैं, मैंने 20 किए हैं और ये तो बिद्दत है, इसका तो कोई सबूत नहीं। आज मेरा उस मौजू से ताल्लुक़ नहीं, वैसे मैंने नोट लगा कर रखा हुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से मैं किसी प्रोग्राम में इस पर भी तफसील से अर्ज़ करूँगा कि एक तरफ से आखिर में कुरान ख़त्म करना ये सुन्नत है, सहाबा ताबीन तबा ताबीन और मुहद्दिसीन किया करते थे। लेकिन आज सिर्फ इतना ही सुन लें कि अगर ये बिद्दत है और ये नाजायज़ है और जितना थोड़ा सा कुरान पढ़ें और उस पर अमल करें, अगर कुरान पढ़ने का ये तरीका है तो हाफिज़ साहब ने जेल के अंदर बकौल इब्नुल हादी 81 कुरान ख़त्म किए थे। और आगे एक इसके साथ ये बात भी लिखी है कि हाफिज़ इब्न तैमिया बाहर निकल जाते, जब कुरान की किसी आयत की समझ न आती तो वो बाहर चले जाते, वीरानों में चले जाते और अपना मुंह जो है वो मिट्टी के अंदर डाल लेते, मिट्टी उठाकर मुंह पे लेते और डालते और मलते और वो अल्लाह के हुजूर दुआ करते कि या अल्लाह मुझे इस कुरान की आयत का मतलब समझा दे। तो मिट्टी के अंदर मुंह डालना और फिर मिट्टी को अपने चेहरे पर मलना और बैयाबानों में जाकर इस तरह से कुरान समझना, इसके बारे में तो बहरहाल अहले इल्म ही बता सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये बिद्दत है, ये क्या मामला है। इसको मैं नाजरीन के ऊपर छोड़ता हूँ। आगे हाफिज़ साहब कहते हैं कि जब वो उनको एक जमात आई, जब उनको गुस्ल दिया गया तो कब्ल अल गुस्ल वक़रा अल कुरान व तबर्रकू बिरुयतिही व तकबीलिही सुम्मन सरफ़ू व हज़र जमात मिनन निसाए फ़फ़अलना मिस्ल ज़ालिक सुम्मन सरफ़। वो कहते हैं कि जब उनको गुस्ल दिया गया, जब इब्ने हाफिज़ साहब की, हाफिज़ इब्न तैमिया की वफ़ात हो गई तो गुस्ल से पहले लोग आए और उन्होंने वहाँ बैठकर कुरान पढ़ा। बंदा फौत हो गया और वहाँ बैठकर कुरान पढ़ा। अगर हम ये कहें ना कि बंदा फौत हो गया और उसके पास बैठकर कुरान पढ़ना चाहिए या पढ़ते हैं, तो हमसे कहा जाता है बुखारी से दिखाओ, कुरान से दिखाओ, मुस्लिम से दिखाओ। और वह तबर्रकू बिरुयतिही, और लोगों ने बरकत हासिल की उनकी ज़ियारत करके और तकबील किया, उनको चूमा। अगर हम किसी का हाथ चूमें तो हमसे दलील तलब की जाती है,
لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن الہادی نے جب حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں یہ لکھا کہ ان کو غسل دی گیا، قرآن پڑھا گیا، اور غسل کے بارے میں آگے کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. یہ حافظ صاحب نے ابن الہادی نے بھی ذکر کیا اور ابن کثیر نے بھی ذکر کیا اگلی باتوں کا. وہ کہتے ہیں قرآن پڑھا گیا، تبرک، اور ان کو چوما چاٹا گیا. تو جب ان کو چوما چاٹا گیا تو اس کا دلیل نہیں یہاں لکھی کہ کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے. حافظ ابن تیمیہ کی تعریف مدح میں جب لکھا جائے پھر دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو اگر باجدید بستامی کی کو بات کی جائے رحمۃ اللہ علیہ کی تب دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر غوث اعظم کی بات کی جائے تب دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے تب دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب اولیاء کے بارے میں بات ہو تو اس وقت دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. جب میرے فاضل دوست کہا کرتے ہیں جب گھر کی بات ہو تو پھر دلائلوں کی کیا ضرورت ہے. تو وہاں ان کی چوما بھی گیا. اور اگر کہتے ہیں وہ حضرت جماعت من النساء، پھر عورتیں آئیں اور انہوں نے بھی ففعلنا مثل ذالک، انہوں نے بھی چوما چاٹا، انہوں نے بھی بوسے دیے حافظ ابن تیمیہ کو. اور انہوں نے بھی آگے وہ انہوں نے دوسرے مقام پر یہ لکھا ہے کہ وَحَضَرَ نِسَاءُ كَثِيرٌ بِحَيْثِ حَضَرَنَ بِخَمْسَةِ عَشْرَ أَلْفٍ، 15,000 عورت تھی جنہوں نے آ کر حافظ ابن تیمیہ سے برکتیں بھی لیں، ان کو بوسے بھی دیے اور ان کے لیے بیٹھ کر قرآن بھی پڑھا. سبحان اللہ. کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی عورت آ جائے میلاد النبی کے جلسے میں، کوئی آ جائے کسی پیر صاحب کو ملنے کے لیے اور وہ چلی جائے مزار پر اور جا کر وہ ہاتھ لگا دے یا چوم لے مزار کو، تو قیامت کھڑی کر دی جاتی ہے. دلیل دو، بخاری سے دکھاؤ، قرآن سے. اور یہاں 15,000 عورت تبرک بھی لے رہی ہے، چوم بھی رہی ہے، بوسے بھی لے رہی ہے. اگر کچھ عورتیں میلاد کے جلسے میں آ جائیں تو دلائل کی ضرورت پڑتی ہے. اور حافظ ابن تیمیہ کے لیے یارو کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا دنیا سے انصاف ختم ہو گیا. آگے کہتے ہیں حافظ ابن الہادی لکھتے ہیں سبحان اللہ کہ کیا ہوا کہ جب ان کو غسل دیا گیا تو غسل جب دیا گیا تو غسل سے بچا ہوا جو پانی تھا وہ شرب جماعت الماء الذی فضل، جو پانی پہ بچ گیا تھا لوگوں نے تبرک کے طور پر اس پانی کو پی لیا. وَأَقْسَمُوا جَمَاعَتُ بَقِيَّةِ السِّدْرَ الَّذِي غُسِلَ بِهِ، اور وہ جو جس بیری کے پتے سے پتے لیے گئے تھے ان کے غسل میں پانی جو تھا اس میں بیری کے پتے جو تھے وہ ڈالے گئے. تو باقی کی جو بیری تھی اللہ اکبر اس کے لوگوں نے پتے لے لیے، اور جو غسل جس سے پانی دیا گیا تھا وہ پانی جو بچ گیا تھا وہ لے لیا، پتے بیری کے لے لیے اور لوگ اس کو لے کر چلے گئے اور تبرک کے طور پر. آگے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حافظ ابن تیمیہ بڑی دیر جیل میں رہے تھے تو ان کے گلے کے اندر ایک ڈوری تھی جو ڈالی گئی تھی، اس کے اوپر کوئی دوائی لگائی گئی تھی تاکہ ان کو جو جوئیں پڑی تھی وہ جوئیں کم ہوں. تو وہ کہتے ہیں وہ جو جوئیں جو ان کو حافظ صاحب کی جیل میں پڑی تھیں ان کو روکنے کے لیے جو داغا تھا اس کو بھی لے لیا گیا، اور بڑی ہزاروں جو تھے نا اس کو 500 درہم میں اس کو خریدا گیا اور اس کو بھی بطور تبرک رکھ دیا گیا. یہ میں نے بہت پروگرام کیے ہیں اس بات کے اوپر کہ صالحین کی قبور سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. کتنے میں نے دلائل ادھر ادھر سے دیے، لیکن یہاں تو کسی دلیل کی صورت سے ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جب ان کو جنازہ اٹھایا گیا وَالْقَنَّاسُ عَلَيْهِمْ نَاشِهِي مَنَادِلَهُمْ وَأَمَائِهِمْ لِلتَّبَرُّكِ، جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو جس چارپائی کے اوپر حافظ ابن تیمیہ تھے وہاں لوگوں نے اپنے امامے جو تھے وہ اٹھا کر پھینکے، اپنے رومال پھینکے تاکہ وہ حافظ صاحب کے جسم سے لگ جائیں اور اس چارپائی سے لگ جائیں لِلتَّبَرُّكِ، اور اس سے وہ ساری عمر برکتیں ہی لیتے رہے. سبحان اللہ. مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا تھا میں کم سے کم جو ہے وہ تبصرہ کروں گا. آگے کہتے ہیں جب وہ ان کو مقابر صوفیہ میں دفن کیا گیا ان کی چارپائی سے بھی برکت، ان کے جسم سے بھی برکت اور ان کے دیکھنے سے بھی برکت، برکتیں ہی برکتیں پھیل گئیں. سبحان اللہ. تو جب سارے برکتیں پھیل گئیں تو وہ کہتے ہیں جنازے میں بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں ان کے لیے ختمت لہو کا ختم کثیرہ بالصالح والبر، بڑے لوگوں نے آگے پیچھے ان کے لیے جو تھے وہ قرآن کریم جو تھے وہ ختم کیے گئے. آگے کہتے ہیں کہ
वतरद्द अन्नास इला कब्रिही अय्यामन कसीरन लैलन व नहारा, जब उनको दफन किया गया तो दफन करने के बाद दिन रात लोग उनकी कब्र पे हाजिरी देते, दिन रात जाकर उनको हाजिरी देते। व रुयत लहू मनामात कसीर सालिहा, और बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब देखे गए उनके बारे में, और ख्वाबों में लोगों को हाफिज साहब ने आकर बताया कि मैं बख्शा गया हूं। इसलिए हाफिज इब्न अल-हादी कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह ने हाफिज इब्न तैमिया को बख्श दिया, क्योंकि ख्वाब में आकर लोगों को बता दिया। अभी मैंने 1-2 प्रोग्रामों के बाद, हो सकता 2-3 प्रोग्राम गुजर जाए, उसके बाद मैंने ये बताना है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर कैसे मदद फरमाते हैं और उम्मतियों की कैसे दस्तगीरी फरमाते हैं। ये बातें मैंने आगे चलकर करनी है, लेकिन यहाँ सिर्फ इतनी बात है कि हाफिज इब्न तैमिया की बख्शिश जो मानी जाती है उसका सबब ख्वाब है, और जितने ख्वाब लोगों को आए वो हाफिज इब्न अल-हादी ने यहाँ पर लिखे हैं, हाफिज इब्न कसीर ने भी लिखे हैं, और वो बातें सारी जिक्र की हैं। लेकिन अगर हम कोई ख्वाब की बात कर दें तो क़यामत खड़ी हो जाती है कि ख्वाब में भी कभी दलील होती है, ख्वाब में कोई बंदा क्या कर सकता है। तो आगे उन्होंने एक ख्वाब लिखा है कि हाफिज इब्न तैमिया को पूछा गया कि जन्नत में सबसे कौन से ज्यादा लोग हैं। पहले तो यह कहा गया फ़कील अलहू मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने आपके साथ क्या किया, तो उन्होंने कहा काल गफ़र अली, मुझे बख्श दिया है। फिर उनसे पूछा गया कि जन्नत में लोग ज्यादा कौन हैं, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हम्बल, उन दोनों के मानने वालों में कौन ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर, ये बड़ा नोट करने वाला हवाला है कि इमाम शाफी की तकलीद की वजह से लोगों को बख्श दिया गया, इमाम अहमद इब्न हम्बल की तकलीद की वजह से लोगों को बख्श दिया गया। तो वो कहते हैं कौन ज्यादा लोग हैं, कीला मन वजत्ता, उन्होंने कहा मन वजत्ता अक्सर अहल जन्ना, किसको आपने ज्यादा जन्नत में एक देखा, काला सहाबु शाफी, जो इमाम शाफी के मुक़ल्लिद हैं उनको ज्यादा देखा। फ़कीला ऐना असहाब अहमद इब्न हम्बल, वो जिसने ख्वाब देखा था वो ख्वाब में हाफिज इब्न तैमिया से पूछ रहा है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में आपने नहीं बताया। काला सालतनी, उन्होंने कहा अन अक्सर अहलिल जन्ना मा सालतनी आला अन आला अहलिल जन्ना, तुमने मुझसे ये पूछा है कि ज्यादा जन्नती जन्नत में कौन गए हैं, ये थोड़ा पूछा है कि मकाम किन का ज्यादा है, ये तो तुमने मुझसे सवाल ही नहीं किया। हाँ, आला अहलिल जन्नत व सहाबु साफी अक्सर अहलिल जन्ना, मकाम जो है वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के अकीदतमंदों का ज्यादा है, हाँ तादाद में शाफी की ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि लोग जो तकलीद को शिरक और बिद्दत कहते हैं, इसमें तो इब्न अल-हादी से यह साबित हो रहा है कि तकलीद की वजह से उनको मकाम जन्नत में आला मिले हैं और उनको उनके चले गए हैं। ये बात लंबी हो रही है, मुझे मालूम नहीं कि वहां तक मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं। तो ये पेपर में ये किताब दूसरी आ गई, तो इसका मैं पहले आपको बता दूं। हाफिज इब्न अल-क़य्यम, हाफिज इब्न तैमिया के बड़े अजीम शागिर्द, वो अपनी किताब रूह के अंदर लिखते हैं कि जब हाफिज इब्न तैमिया का विसाल हो गया, मैं अब अल्फाज पढ़कर आपको बता देता हूं कि वो कहते हैं वक़द हद्दसनी गैर वाहिद मिम्मन काना गैरा मालिन इला शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अन्ना रआहु बअद मौतिही वसअलहु अन शैइन काना युश्किलु अलैहि मिन मसाइलिल फराइद वगैरिहा फअजाबहु बिस्सवाब, कि हाफिज साहब का जब इंतकाल हो गया हाफिज इब्न तैमिया का, तो बहुत से लोगों ने एक के सिवा उनको ख्वाब में देखा, उनकी वफात के बाद, अन्ना रआहु बअद मौतिही, उनके विसाल के बाद उनको देखा। और जो मुश्किल मसाइल थे ना, जिन्होंने ख्वाब में देखा उनके ज़हन में कुछ मुश्किल मसाइल थे, और वो फ़राइज़ के बारे में थे, वाजिबात के बारे में थे, तो मुश्किल मसाइल थे, उनसे वो हल नहीं हो रहे थे। तो हाफिज साहब उनकी ख्वाब में आए, युश्किलु अलैहि मिन मसाइल फ़राइद, जो मुश्किल तरीन मसाइल थे उनको शुरू हाथ पढ़कर वो हल नहीं हो रहे थे। बस हाफिज साहब उनकी ख्वाब में आए, तो जब वो ख्वाब में आए तो ख्वाब में आने के बाद हाफिज इब्न तैमिया ने उनके तमाम मसाइल जो थे उनका हल कर दिया और वो उनको जवाब बता दिए। सुभान अल्लाह, अगर हम कहें कि आका कब्र से तशरीफ लाकर उम्मतियों की मदद फरमाते हैं, वो तो बनता है शिरक। और अगर हाफिज इब्न तैमिया कब्र से आकर शागिर्दों के मसाइल को हल करें,
ان کی مشکلوں کو حل کریں، ان کے لیے مشکل کشا بنے، تو یہ بنتا ہے ایمان۔ وہ شرک کا فتویٰ تو گنبد خضرا کے مکین کے لیے ہے، یہاں تو معاملہ اور ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں آج اسی مسئلے کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے علامہ الہی بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ان کا ذکر کیا تھا، میں بزرگوں کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ان کے ذکر سے برکت ہوتی ہے۔ ان کی ایک بار میں نے تقریر سنی تو بچپن تھا ہمارا، تو وہ کہنے لگے جب وہ شیعہ خوارج کی بات کر رہے تھے کہ جب ان کو کوئی بات سمجھاؤ نا تو دلائل دیتے جاؤ، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اگر ان کو بات سمجھانی ہو تو ایک یہ بھی کوشش کر لیا کریں کہ ان کے جو بزرگ ہیں ان کے احوال زندگی بتائیں، کیونکہ جس چیز پر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے نا، وہ ان کے اپنے گھروں میں اور اپنے بزرگوں میں انہوں نے سب کچھ وہ لکھا ہے۔ جو ہم کہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں تو وہ شرک بنتا ہے، اگر ان کے بزرگوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو وہاں سب کچھ نظر آئے گا، ان کے ہاں وہی باتیں ایمان بنتی ہیں جب ان کے گھر کی بات آئے۔ تو علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس فرمان کے مطابق آج میں نے یہ دوسرا اینگل شروع کیا ہے۔ اب وہ چند باتیں ہیں اور بھی سن لیں۔ یہ دوسری کتاب ہے، یہ ہے الکواکب الدریہ فی مناقب المجتہد ابن تیمیہ۔ یہ شیخ مرعی کی کتاب ہے اور بڑی معروف کتاب ہے جو مناقب ابن تیمیہ میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ شیخ جو مرعی ہیں یہ بہت ان کے مداح تھے۔ ایک اور ہے ناصر الدین دمشقی، انہوں نے کتاب لکھی ہے الرد الوافر۔ وہ اس موضوع پر کتاب ہے کہ جو علامہ ابن تیمیہ کے مخالفت میں لوگ مخالف تھے ان کے رد میں، کہ جنہوں نے اپنے ذام میں ابن تیمیہ کو کافر کہا ہے، بعض علماء نے تو وہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس پر انہوں نے علماء سے فتوے حاصل کیے۔ تو وہ الرد الوافر جو ہے نا وہ علامہ ناصر الدین دمشقی کی کتاب ہے، وہ بھی علامہ ابن تیمیہ کے فضائل میں ہے، اور اس کی تلخیص کی ہے شیخ مرعی نے، جن کی ابھی کتاب الکواکب الدریہ فی مناقب ابن تیمیہ جیسے میں آپ کو حوالے دینے لگا ہوں۔ انہوں نے رد الوافر جو کتاب ہے ناصر الدین دمشقی کی، اس کا انہوں نے تلخیص کی ہے شیخ مرعی نے، اور اس کا نام رکھا ہے الشہادۃ الزکیہ فی ثناء الائمہ علی ابن تیمیہ۔ تو وہ ابن تیمیہ کی ثنا میں کتاب لکھی ہے۔ ویسے اگر ہم کسی کی ثنا میں کتاب لکھیں نا تو آپس کی بات ہے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں معاملہ ذرا دوسرا ہے۔ یہ ناصر الدین دمشقی کی کتاب کے حوالے تو میں آگے چل کر آپ کو دوں گا، ایک حوالہ مجھے ستا رہا ہے تو یہ میں حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کتنے حوالے آپ کو دیے پچھلے پروگراموں میں کہ صالحین کی قبور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے یہ حوالے دیے کہ ان کی قبر کی مٹی تبرک کے طور پر لے جاتے تھے، یہ میں نے امام بخاری کے بارے میں کہا تھا، حوالے دیے تھے آپ کو۔ تو وہ کہا جاتا نہیں یہ شرکیہ باتیں، یہ کسی کو بتائیں نہ۔ لیکن یہاں ناصر الدین دمشقی کی بات سن لیں جو انہوں نے مناقب ابن تیمیہ میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی کتاب کے اندر کہ ایک شخص کے پاس میں گیا تو وہ حافظ ابن تیمیہ کا بڑا مداح تھا، بڑی ثنا کرنے والا تھا، تو چونکہ میں بھی ان کی ثنا کرنے والا تھا تو میں بھی ان کے پاس گیا۔ تو ہم ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے، تو کیا کیا باتیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے اس کو بتایا کہ میں پرسوں ابن تیمیہ کی قبر پر گیا، حافظ ابن تیمیہ کی قبر پر گیا۔ ویسے ہم جب جائیں نا مزارات پر تو ذرا ہمیں اور نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو حافظ ابن تیمیہ کی قبر پر گیا تو وہ کہتے ہیں وہاں جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص قبر سے کچھ مٹی لے رہا ہے، اور جب وہ مٹی لے رہا ہے قبر سے تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ تو مٹی کیوں لے رہا ہے قبر سے؟ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں یہ حافظ ابن تیمیہ کی قبر ہے، اس قبر کے اندر حافظ صاحب آرام فرما رہے ہیں، اور یہ قبر برکت ہے، قبر برکت ہے، اور اس کی مٹی بھی برکت ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہاں سے میں مٹی اس لیے لے جا رہا ہوں کہ میری بیٹی نبینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، حکیموں نے لا علاج کر دیا،
تو اب میں یہاں سے اب اس قبر سے مٹی لے کر جاؤں گا اور اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ڈالوں گا تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائے گی، اس کی بصارت و بصیرت واپس آ جائے گی، وہ دیکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ تو یہ علاج کہاں سے ہو رہا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ کی قبر کی مٹی سے۔ اور مجھے کتنے پروگرام کرنے پڑے ہیں اس موضوع کے اوپر، اور ابھی آگے کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ سید الکائنات، امام الانبیاء، امام المرسلین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے برکت لینی جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ مجھے کتنے پروگرام اس کے اوپر کرنے پڑے، اور اگر کوئی اس طریقے سے اس بات کو سمجھ لے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو ناصر الدین دمشقی کی کتاب کے آگے چل کر میں جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ حوالے دوں گا۔ آگے یہ الکواکب الدریہ جو کتاب ہے، اس کے اندر بہت سے حوالہ جات ہیں، تو یہ مجھے اشارہ بھی ہو گیا ٹائم کا بھی، تو اس کے اندر بڑی ان کی کرامات ہیں، اور بہت ہی زیادہ ان کی کرامات ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دو چار باتیں ان میں سے آپ کو جو ہے نا آپ کے گوش گزار کر دوں، جب تک یہ ٹائم مجھے اجازت دیتا ہے۔ ایک تو یہ اس کے اندر بات ہے کہ کہتے ہیں کہ صفحہ 89 پر ہے کہ ایک نوجوان اپنے گھر سے لڑ کر آ گیا اپنی بیوی سے، تو وہ آیا اور وہ دمشق میں حافظ ابن تیمیہ سے سر راہ اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو حافظ صاحب نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، تجھے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں بیمار ہوں۔ تو آیا بیوی سے لڑ کر تھا، تو حافظ ابن تیمیہ نے کہا میرے قریب آؤ، تو اسے دم کیا اور اسی وقت صحت یاب ہو گیا۔ تو بعد میں حافظ صاحب اسے کہنے لگے تو اپنی بیوی سے لڑ کر آیا ہے، تیری بیوی اور تیری بیٹی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، فوراً جا اور جا کر ان کے پاس جا، کیونکہ ان کے پاس خرچہ نہیں ہے۔ تو آگے یہ لفظ ہیں، جب اس نوجوان کو آرام بھی آ گیا اور اپنے بیوی بچوں کی خبر مل گئی حافظ ابن تیمیہ سے، فَتَقَبَّلْتُ يَدَهُ قُلْتُ يَا سَيَّدِي إِنِّي تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ۔ اس نے حافظ ابن تیمیہ کا ہاتھ پکڑا اور بوسے دینے لگا اور کہنے لگا شیخ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور ابھی میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں۔ یہاں دم بھی کام کرتا ہے، ہاتھ چومنے بھی جائز ہیں، وہ شرک نہیں ہوتا، اور علم غیب کی باتیں مصطفیٰ کے لیے ثابت کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے مناظرے کرنے پڑتے ہیں کہ ہاں حضور کو علم غیب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کے لیے ہے، اور بیوی کہاں اور بندہ کہاں، اور یہ ناراض ہو کر آیا ہے، یہ ساری خوابیں جو ہیں وہ باتیں چل رہی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیخ مری آگے لکھتے ہیں کہ دوسری بات یہ تھی کہ ایک بندہ آیا اور وہ مسافر تھا، اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، وہ دمشق کے بازار میں چل رہا تھا، خوش قسمتی سے حافظ ابن تیمیہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حافظ ابن تیمیہ نے 100 دینار دیا اور اس کو کہا چلا، اس کو دے دیا اور چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا دمشق کی اس گلی سے تو حافظ ابن تیمیہ کبھی آئے ہی نہیں ساری زندگی، یہ تو پہلی بار آئے ہیں۔ تو اس نوجوان سے پوچھا، وہ کہنے لگا میں مسافر ہوں، میرے پاس خرچہ ختم ہو گیا تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو حافظ صاحب کو پتہ چل گیا یہ ان کی کرامت تھی، انہوں نے اس کو پیسے دے دیے۔ آگے وہ ان کے تکمیل کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے وہ جتنی باتیں میں شیخ ابن الہادی کی کتاب سے پڑھ کر آیا ہوں وہ ساری انہوں نے ذکر کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا، ان سے برکتیں لی جاتی تھیں، اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جو ہے نا ان کی میت کو غسل دینے سے پہلے قرآن ختم کیے گئے، ان کے رویت سے برکت لی گئی، اور عورتوں نے ان کو چوما، بندوں نے ان کو چوما، ان کی جو ہے یہ سارے باتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ شیخ مری کہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ کا انہوں نے قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں ہاں یہ کمال کی بات ہے کہ جتنے لوگوں نے تبرک لیا، اپنے رومال پھینکے، اپنی پگڑیاں پھینکی اور برکتیں لیں، ان کو عام نہ سمجھنا، یہ تو سارے جو ہے نا صالحین تھے، یہ نیک تھے، یہ علماء تھے، یہ اہل علم تھے، ان کو عام بندے نہ سمجھنا، یہ بڑے پہنچے ہوئے بندے تھے، یعنی ان کی بات حق ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کی یہ بات لکھی کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے یہ بات کہا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف قصد کر کے نہ جاؤ، دوسری قبور صالحین کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ اس سے شرک پھیلتا ہے۔ اور یہ حافظ ابن تیمیہ کا البدایہ والنہایہ، اس کے اندر
انہوں نے یہ باتیں بھی لکھی کہ لوگوں نے ان سے تبرک حاصل کیا، اور آگے انہوں نے ایک عالم دین کا واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد وہ آئے اور وہ آ کر ان کی قبر پر جاتے رہے اور ان کی قبر پر ختم قرآن کرتے رہے۔ سبحان اللہ، ان کی قبر پر لوگوں نے ختم کے قرآن کیے، یعنی فوت ہو گئے تو تب بھی انہوں نے کیا اس کا نام لیتے ہیں، یہ ان کا نام ہے علامہ برہان الدین فزاری المقبرۃ فی الایام ثلاثہ۔ وہ 3 دن جاتے رہے اور وہ کیا کرتے ہیں، وملت لہو ختمات کثیرہ، اور بہت سے قرآن ختم کیے قبر پر قبر پر قبر پر۔ جنت البقیع کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکھ بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ قبروں کے اندر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، قبر کے اوپر قراءۃ القبور جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں آگے تفصیل سے انشاءاللہ کسی جو ہے نا وہ پروگرام اس کے اندر میں بیان کروں گا۔ یہاں ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، یہاں قبروں سے برکتیں بھی لی جا رہی ہیں، قبروں سے مٹی بھی لی جا رہی ہے، تو وہ ساری باتیں یہاں چل رہی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے دوسرا ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مدارج السالکین، یہ حافظ ابن تیمیہ کی، حافظ ابن القیم کی کتاب ہے مدارج السالکین۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں شہید وَلَقَدْ شَهِدْتُ مِنْ فراسہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اموراً عجیباً وَلَمْ أَشْهَدَ مِنْهُ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ۔ وہ کہتے ہیں میرا یہ پرسنل تجربہ ہے، میں نے حافظ ابن تیمیہ کی فراست دیکھی، ان کے بڑے کلام دیکھے، اور اتنی ان کی فراست دیکھی کہ اتنی فراست میں نے کسی اور کے اندر نہیں دیکھی جتنی فراست میں نے حافظ ابن تیمیہ کے اندر دیکھی۔ اور پھر آگے انہوں نے ان کی کرامات کے وہ کچھ واقعات ذکر کیے ہیں کہ یہ ان کی کرامات ہوئی ہیں جن کے بتانے کا ذکر وقت کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا یہ حافظ ابن القیم جو ہے، ان کی یہ کتاب ہے الفوائد، اس کا نام ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 247 ہے۔ اس کے اندر وہ اولیاء کرام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ مجاہدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں۔ ان امتحانوں میں یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالدُّعَاءِ وَرَجَاءِ بَرَكَتِهِ۔ ان میں ایک یہ بھی ہے، یہ بھی اولیاء کرام کے امتحانوں میں امتحان ہوتا ہے تصوف کی زندگی میں، کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سے برکتیں لیتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کے امتحانوں میں امتحان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو تو یہ برکتیں دیتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ان امتحانوں سے حافظ ابن تیمیہ بھی گزرے ہیں، ان کو بھی یہ مقامات ملے ہیں کہ لوگوں نے ان کے بھی ہاتھ چومے، ان کی بھی فراستیں ہوئیں، یہ ساری باتیں ان سے بھی سرزد ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ انہی کتابوں کے بارے میں جب اشد الرحال آئے گا تو میں زیادہ گفتگو کروں گا، اور بھی ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج صرف میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی تھی کہ انبیاء صالحین کی قبور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ وسیلہ ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں دعا قبول ہوتی ہے، اگر ان سے دعا کرائیں تو اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے، اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کا جسم بابرکت ہوتا ہے، ان کے کپڑے بابرکت ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اس پر میں نے یہ عرض کیا کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک بنتی ہیں ساری باتیں تو یہ جتنی حافظ ابن الہادی نے، حافظ ابن کثیر نے یہ ساری باتیں لکھی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جتنے شرک کے فتوے، جتنی سعودی عرب سے کتابیں ہر حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر لوگوں کو شرک فی تبرک کے اوپر دی جاتی ہیں، کیا کبھی ان باتوں کا بھی ان میں کوئی ذکر کر دیا کریں؟ ان کا کبھی ذکر نہیں آیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں انبیاء اور صالحین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، ان سے برکات لینے کی توفیق دے، اور جو اس کو شرک کہتے ہیں ان کو ذرا ان کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔